Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran has given us different concepts. Wherever the Holy Quran talks about Ya ayyuhalladhina amanu, O iman walo, O you who believe, O believers, then those are the verses that everyone needs to look upon and try and practice those things and establish them in oneself. There are many verses that address Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe. Whenever you come across those verses, you should see what order or what command Allah has given you. Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salat wa atuz zakat, for example. Ya ayyuhalladhina amanu atiyu Allah wa atiyu Rasul. Whatever Allah says, then practice those. Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Whenever he came across the verses, Ya ayyuhalladhina amanu, he would always say labbaik. And sometimes he would say labbaik twice. Oh Allah, what is the command that you give me? So practice whatever verses that Allah has revealed, practice those. And there are many verses that address Ya ayyuhalladhina amanu. Or wherever it says, innamal mu'minun alladhina. The mu'mineen are the ones who have these qualities. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Success is for the believers. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, for example. The verse is 19 or more than 19 verses in Surah Mu'minun that describe the qualities of believers. And there are many other verses that describe how the mu'mineen should be. That's what you should try and establish in yourself, in the Holy Quran and in the Hadith, in both. There are many ahadith that describe in them what a mu'min should be like. What are the qualities of a believer? There are hadith from the Aimma alayhimus salam that go into the great details of describing the mu'mineen. There is one hadith by Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam. And that says there are 5 signs of a believer. Al-Jahra wa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. One of them is that he says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim loudly. As-Salatu ihda wa khamseen, the 51 rakat namaz every day. 17 wajib and then 34 mustahab. At-Takhattum bil-Yamin, to wear a ring in the right hand. At-Ta'fir bil-Jabeen, to place your head while in sajda on turbat of Imam Hussain al-Islam or turbat of any of the Imams. On sand, on earth, rather than on paper or on wood, but on clay. Was Ziyaratul Arba'in, and to visit Imam Hussain alayhi salam on Arba'in. There are many other signs that the Aimma alayhimus salam have said. Many times they say, Laysa minna, he is not from amongst us. The one who does not have this quality. And there are series of traditions that mention Laysa minna man lam yuhasib nafsahu kulla yawm. For example, the person who does not hold himself accountable every day, he is not from us. Meaning he is not a true mu'min. He is not a practicing mu'min. Not that he is not a mu'min. He is not a true believer. The more you practice, the higher your level gets. So try and pick out those verses and ahadith that describe a believer. And practice those. Adapt those in your life. And the further you get in practicing those ayat and hadiths, the higher your level gets before Allah subhanahu wa ta'ala. And the higher your level gets in terms of iman and taqwa, in piety. When describing what is the level of a believer, the hadiths say that Islam is the first level. The first step is Islam. And Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. There are many different verses that describe. Many ayat, many ahadith that give you the depth and that describe the way a mu'min should be, the way a person should be. The ulama have written many books on it, and they say that the first level is of Islam. A person becomes first a Muslim. For example, in the Holy Quran it says, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا.
Bal qulu, aslamna. The Bedouin Arabs say that we have now become mu'mineen, believers. Allah says, no, do not say that you are mu'mineen, you are still only Muslims. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, and the iman has not entered your hearts yet. So first level is of a Muslim, and then you become a mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O you who believe, become muttaqi, become pious. The next level after mu'min is muttaqi. And for muttaqi it is yaqeen, the certainty. The higher you practice, the more you practice those verses, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, try and adapt those, and then your level will go up. The verses that you see in the hadiths that you see that say, this is a mu'min, this is the quality of a mu'min, adapt those and then you will see ascend. You see yourself ascend. You see yourself improve. One of the signs of a mu'min that I want to talk about today, as my topic is Islam, what should be Muslims? What should be the Muslims known as? What is Islam known as? And I'll transfer to Urdu today earlier because a lot of the people have been complaining that I was reading too little in English, but a lot of the youth haven't come probably because I was reading too little in English. And many of us have made a habit of coming a bit late now. Now, look at these verses that describe and the places that describe. What should be the recognition of a mu'min, a true believer? What should Islam be recognized with? One of the qualities is ra'fat. Rahm ra'fat. To be merciful, to be soft-hearted, not hard-hearted. Allah subhanahu wa ta'ala, when describing the mu'mineen, He says they shouldn't be hard-hearted people. Qasawatul qalb in the Holy Quran. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. It is a negative attribute. You should not be hard-hearted. Everything happens in front of you and you are hard-hearted. In fact, there are certain professions in Islam which are discouraged, which are makruh. Only and only because they bring hard-heartedness. They're not haram, so you don't have to refer to kuffar all the time. Sometimes they become wajib. Even though they are makruh, but they become wajib because there is no Muslim, in that profession. For example, one of those professions is becoming a butcher. Because you become so hard-hearted after slaughtering so many animals that you do not have an effect on yourself. One of those professions is to become a person who is named, for example, Ghassal, Ghafan. These are qualities that every one of us should have. We should help out rather than adapting that as a profession. You should not have a profession that pay me and I'll become a person who always gives a ghusl and kafan. No, mu'minin should have that. They should move forward in helping out in ghusl and kafan rather than adapting that as a profession. So there are so many different things that Islam has discouraged only and only to make you soft-hearted. And Muharram is the best time to become soft-hearted because you cry upon Sayyidul Shuhada and therefore it makes you soft inside. Not soft meaning weak, but soft meaning you feel the pain of another person. You feel the difficulty of another person. When you look at the news, you don't just quickly change the channel. I do not wish to see you. Or you watch everything and nothing happens. It does not have an effect on your heart or your mind. No, you feel that pain that the people are going through. That is one of the signs of a believer. If people came later on, अगर कोई नौजवान आए तो फिर मैं इंग्लिश में थोड़ा बोल दूंगा. मैं देख रहा हूँ कि नौजवान इस वक्त नहीं. पिछले 3 मजालिस में अक्सर नौजवान बाद में कंप्लेन करते रहे कि मैं 10 मिनट सिर्फ बोल रहा था, 15 मिनट शायद मुख्तसर बोल रहा था. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाले. बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं और मौलाना ने कह दिया, थोड़ा सा मैं उर्दू में जारी रखूंगा. हज़रत अलामात बताई गई हैं कुरान के अंदर. मोमिन की अलामत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जब भी कुरान में आप पढ़ें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कोशिश करें उसके बाद देखिए हुक्म क्या आया. इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना, जहां जहां पे भी आता जाएगा, जो जो आयात आएंगी, जो जो निशानियां अल्लाह ने बताई हैं कि अहले ईमान की ये अलामत हैं, ये निशानियां हैं, ये साइंस हैं उनके, वो कोशिश कीजिए अपने अंदर अपनाने की, उनके अडॉप्ट करने की अपने अंदर कोशिश करें. मैं अपने अंदर ये अलामत पैदा करूं जो मोमिन की. जितनी अलामत ज्यादा होंगी उतना ही इंसान का रुतबा बढ़ता चला जाएगा, उतना उसका ईमान बढ़ता चला जाएगा, उतना उसके तकवे का
درجہ بڑھتا چلا جائے گا جتنی علامات اپنا ہے. قرآن کے اندر بہت زیادہ ایسی آیات ہیں, اسی طرح سے بہت زیادہ احادیث ہیں. میں نے ابھی چند ایک احادیث پیش کر دی, میں دہرانا نہیں چاہوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا جو پڑھ دیا. بہت سی احادیث ہیں, کثرت سے آپ کو ایسی احادیث ملیں گی کہ جہاں پہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مومن کیسے ہوں گے, ہمارے ماننے والے کیسے ہوں گے. جتنی صفات ہوں گی ان کو جتنا اپنائیں گے اتنا اپنے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا, آپ میں تقویت ہوگی, ایمان کی تقویت ہوگی. اور کئی جگہوں پہ ائمہ علیہ السلام نے منفی انداز سے, یعنی اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ نہیں ہوگی علامت, یعنی اس علامت کو اگر آپ میں پائی جاتی ہے, مثلا یہ نفاق کی علامت ہے, یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے, اس کو فوراً اپنے سے دور کر دیں. مثلا ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ مذموم چیز ہے, جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی, جس کو سب سے زیادہ ہمارے یہاں ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کبھی مومن میں نہیں ہوگی علامت, وہ جھوٹ ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. یہاں تک کہ معصوم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ سچ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے, اتنا سچ بولو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے. یہ نہ ہو کہ نہیں میرے خلاف جا رہی ہے بات, میں تھوڑا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. نہیں, صدق, سچائی, ٹروتھفلنس یہ مومنین کی علامات میں سے. یہاں تک کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی دو زندگی ہیں, مکے کی زندگی ہے اور مدینے کی زندگی. مکے کی زندگی میں مسلمان, مکے کی زندگی میں کفار کے درمیان میں, مدینے کی زندگی میں کیونکہ آپ نے پورے اسلامی معاشرہ اسٹیبلش کر لیا, وہ مومنین اور اسلام مسلمانوں کے درمیان میں زندگی ہے آپ کی. مکے کی زندگی میں بھی پیغمبر اسلام کی دو علامات مشہور تھیں, نشانیاں مشہور تھیں, صادق اور امین, سچے تھے اور امانت دار. اب بہت سے افراد یہ کہہ دیتے ہیں نہیں کافروں سے جھوٹ بول لو, کافروں کو دھوکہ دے لو. پیغمبر اسلام کی مکی زندگی یہ بتاتی ہے کہ نہیں, کافر کی بھی امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے, کافر سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. کوئی کافر امانت رکھوا گیا نہ, یہ پیغمبر اسلام کی قتل پہ آمادہ ہے, پھر بھی فرما رہے کہ یا علی امانات کو لوٹا کے آئیے گا. کچھ صفات ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دیکھے کہے کہ مسلمانوں کی علامات ہے, یہ نہ ہو کہ ہاں مسلمان یہ ہوتے ہیں, منفی نہ ہو علامات. لندن میں مجھے کئی مرتبہ تجربہ ہوا اپنے لوگوں سے بھی کام کروانے کا, مختلف کام, کفار سے بھی, مسلمانوں سے, سب سے. ایک چیز جو کہنے کا دل نہیں کرتا, میں اب نام نہیں لوں گا, ایک فرقہ پروموٹ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں کوئی زیادہ ان کی تعریف کر کے بے وجہ, لیکن مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ تھا کہ جو کافر ڈکلیئر کیے جاتے ہیں, سب سے اچھا تجربہ ان کے ساتھ رہا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بات کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ وہ نشانیاں بھلا کے ہم لوگ بزنس مین زیادہ بن جاتے ہیں اور ایمان اور اسلام کا لحاظ کم رکھتے ہیں. ایک علامت جس میں بولنا چاہ رہا ہوں آج, وہ ایک علامت ہے رأفت. مومن بہت نرم دل ہوگا, دوسروں کا خیال رکھے گا, رحم دل ہوگا, خدا ترسی ہوگی اس کے اندر. میں اس پہ بولنا چاہ رہا ہوں, سننا چاہیں گے حضرات؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. علامت یہ ہے کہ مومن پتھر دل نہیں ہوگا بلکہ نرم دل ہوگا, دوسروں کا رحم دل ہوگا. خدا رؤوف و رحیم ہے. پیغمبر اسلام کے لیے خدا مند متعال نے جو بتایا کہ آپ رحمت للعالمین کے علاوہ, یعنی بے انتہا اس بات پہ پیغمبر اسلام لحاظ رکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کی ہدایت ہو جائے, کسی کو عذاب نہ ہو, کسی کو سختی نہ ہو. یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ روز قیامت ہر نبی اپنے لیے متوجہ ہوگا اور سوائے ختمی مرتبت کے وہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی, میری امت. دوسروں کا لحاظ رکھنا ہے. اسلام میں خود غرضی, سیلفشنس کو بہت زیادہ مذمت کیا گیا ہے. خود غرض مت بنو. اسی لیے میں جو علامات بتائی گئی مومن کی, اس میں کہا گیا ہے کہ 3 جگہوں پہ ایک مومن پہچانا جاتا ہے, معاملے کے اندر, سفر میں, اور تیسرا دسترخوان پہ. تینوں جگہوں سے انسان کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس میں کتنا سیکریفائس ہے, کتنی قربانی دینے کا جذبہ ہے. آئیے ہے کہ میں کھا لوں پہلے باقی بھوکے رہیں, یہ سب کا لحاظ رکھے گا. سفر میں آرام کر لوں, میرا سفر کیسا گزرے گا. معاملے کے اندر مجھے پورا فائدہ ہونا چاہیے, بزنس ڈیل کے اندر میرا منافع کم نہ ہو, دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. یعنی ہر جگہ علامات یہ نہیں ہے, حتیٰ یہاں تک کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
وعجل فرجہ. فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، یعنی اب علامت کے طور پہ لیست عبادت، یہ نہیں لیست العبادت کثرت الصیام والصوم، زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سوچے اور مخلوق خدا کا خیال رکھے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لحاظ رکھنا ایمان اسلام. اب آج اسلام کی علامت کیا ہوگی، ایمان کی علامت کیا ہوگی؟ علامت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کہے وہ فلاں آدمی مسلمان ہے، یہ مومن ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ رحم دل ہے، دوسروں پہ ترس کھاتا ہے. راہ چلتے پہ بھی رحم کھانا یہ اسلام کی امانت ہے، ایمان کی علامت ہے. دوسروں پہ ترس کھانا، رحم. ہمارے علیہ السلام کی کثرت سے ایسی آپ کو روایت مل جائیں گی کہ جہاں پہ آپ حتیٰ جانوروں تک کا لحاظ کرنے والوں کا احترام کرتے ہیں. امام کا غلام ہے، چوتھے امام کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا. وعجل فرجہم. غلام ہے جو مدینے سے باہر ایک جانور کو، ایک نجس جانور کو، کتے کو ظاہراً جو بچا کچھ کھانا ہوتا تھا وہ ڈالاتا تھا. امام کی کہیں نگاہ پڑی تو پریشان ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام اس بات پہ مجھے سزا دیں کہ نجس جانوروں کو پالتا. امام نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا. کہا کیوں، آپ ناراض ہیں؟ کہا نہیں، راضی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں کثرت سے غلام امام خریدا کرتے تھے، تربیت کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے. کہا کہ اب تجھے صرف انسانوں کا نہیں بلکہ اب جانوروں کا بھی لحاظ کرنے لگا ہے تو. غور کیا آپ نے؟ امام علیہ السلام یہ ہمارے تربیت کا جو عنصر ہے، دوسروں کا لحاظ، دوسروں کے لیے پرواہ کرنا، خود غرضی نہ ہو. یہاں تک کہ چوتھے امام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور وہ بہت زیادہ اچھل کے چل رہی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے جو چلانے والا تھا. تو امام نے ایک مرتبہ اپنا چابک اٹھایا، کہا لولا القصاص لضربتک، اگر قصاص نہ ہوتا، اس کا بھی حساب کتاب نہ ہوتا، میں تجھے ضرور مارتا. یعنی امام درس دے رہے ہیں ہمیں. یہاں تک جانور کو مارنے کا، یہ کس کے لیے؟ امام معصوم ہے جن کی کوئی خطا نسیان تک نہیں ہوتا، ان کے لیے بھول چوک نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، کہا کہ اس کا بھی لحاظ رکھو، جانوروں کی اس حد تک لحاظ رکھو. کیسے ہم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کے ہاں اس حد تک رحم دلی ہے کہ جو انسانوں تو کیا، اپنے خادموں کو تو کیا، حتیٰ جانوروں تک کا اس حد تک لحاظ رکھتے ہیں. حضرت میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے، یہ حدیث میں نے پہلے پیش کی، صرف مجھے اس کا حصہ پیش کرنا ہے اپنی مجلس کے رب کے لیے، کہ بچوں سے بھی 5 چیزیں سیکھو. بچوں سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے. اس میں فرمایا کہا کہ بچوں سے معاف کرنا سیکھو. ہمیشہ کہا جاتا ہے بچوں سے کہ بڑوں سے سیکھو. پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، بچوں سے بھی سیکھو، دوسروں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حتیٰ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ، حکمت، دانائی، علم مومنوں کی گمشدہ چیز ہے. اگر کسی کافر کے پاس بھی پاؤ تو اس سے لے لو، کیونکہ تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا حق کم بنتا ہے. حکمت اور دانائی پہ. کہ بچوں کے اندر بھی 5 ایسی صفات ہیں کہ ان کو سیکھنا چاہیے، ان سے لینا چاہیے، کیونکہ بچوں میں ہیں. جیسے معاف کرنا، العفو، بچے معاف کر دیتے ہیں. یہاں پہ لڑتے ہیں، ماں باپ لڑ پڑتے ہیں بچوں کی وجہ سے. تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا تھا، لڑ رہے ہیں، بول چال بند ہے، بچے پھر دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے وہ کہ ابھی لڑے تھے، تھوڑی دیر پہلے لڑائی ہوئی ہے. لیکن بڑوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ناراض ہیں مہینوں، گھنٹوں، کیا مہینوں، برسوں تک لڑائی چلتی رہتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں کے 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے. یہ آپ کی خاموشی یہاں کی مجھے نہیں سچویشن میں آپ پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مطلقاً ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں تو جنرلی مجلس پڑھ رہا ہوں. میں مجلس یہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے اوپر اصلاح کرنی چاہیے. حضرت بچوں سے عفو درگزر سیکھو. دوسرا، بچوں سے بہرحال زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو، البتہ بزرگوں کے لیے، بیماروں کے لیے نہیں. عاجزی انکساری لے کے آتا ہے. کھانا زمین، وہ جس کو تکبر ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے تاکہ تکبر دور ہو جائے. ایسی چیزیں. کہا دوسرا، مانگنا بچوں سے سیکھو. ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں تو 1-2 مرتبہ مانگتے ہیں، 3-4 مرتبہ مانگے، اس کے بعد کہا کہ پروردگار سنتا ہی نہیں ہے، چھوڑو.
معصوم فرماتے ہیں دستک دیتے رہو کبھی تو دروازہ کھلے گا. مانگنا بچوں سے سیکھو. ہمیں مانگنا نہیں آتا. بچے کیسے مانگتے ہیں؟ مجھے فلاں کھلونا چاہیے. اب جب تک حاصل نہیں کر لیں گے تب تک لٹتے رہیں گے، روتے رہیں گے. نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا، نہیں جا چاہیے. یہ میں سکھا نہیں رہا بچوں کو، جو ضد نہیں کرتے وہ بھی ضد کرنے لگے. لیکن بچوں کی جنرلی عادت ہوتی ہے بے انتہا رو پیٹ کی چیز حاصل کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہا کہ یعنی رسول خدا کی حدیث ہے کہ مانگنا بچوں سے کو. امیر المومنین فرماتے ہیں دعا اس طرح سے مانگو جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. کیسے مانگتا ہے؟ بولتا کبھی کبھی سنا آپ نے کہ مادہ گرامی بھوکا مجھے دودھ پلا دیجیے؟ نہیں. کیسے؟ روتا. جب رونا شروع کر دیتا ہے ہاتھ پاؤں پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، پورا جسم اس کا جو ہے لرز رہا ہوتا ہے، کانپتا ہے، روتا ہے، اور رونے سے ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت بھوکا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر اس طرح سے دعا مانگو گے ضرور قبول ہوگی. مانگنا بچوں سے سیکھے. میں صاحب فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. جب تک حاصل نہ کر لیں تب تک مانگتے رہتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی انسان کو اگر ان کا ثواب نظر آ جاتا تو پھر انسان کہتا ہے کاش میری دعا قبول ہی نہ ہو. روزہ قیامت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی پروردگار دعا قبول ہی نہ کرتا اگر اتنا ثواب دینا تھا. دعا قبول نہ ہونے کا. ایک اور جو چیز بچوں سے سیکھو، کہا کہ گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. ان سے دل مت لگا لو. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر جا کے توڑ دیں. ہم لوگ دل لگا لیتے ہیں، دنیا بسا لی ہے، بس پروردگار مرنا نہیں چاہتا، یہیں رہوں ساری زندگی، ہمیشہ یہیں رہوں، دل لگا لیا. نہ، بچے مٹی گھر بنائیں گے، ماں نے بلایا بچوں اندر آ جاؤ، فوراً گھر توڑیں گے، گھر واپس اپنے گھر چلے جائیں گے. خدا کہتا ہے بچوں سے گھر بنا کے توڑنا سیکھو، ان سے وابستہ مت ہو جاؤ، دل مت لگا لو مجھے دنیا ہی میں رہنا ہے، آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، دنیا کے لیے نہیں خلق کیے گئے ہو. ہم لوگ لیکن دنیا سے دل لگا لیتے ہیں. اللہ کی جو انسان کا رحم دلی، یہ عجیب و غریب. بچے اتنے پاک ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بات کہیے وہاں فوراً درگزر کر دیں گے، وہاں فوراً معاف کر دیں گے. بہت پاک دل ہوتے ہیں، بہت ان کے اندر معاف کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہیں، معاف کرنے کا مادہ نہیں. رأفت مومن رحم دل ہوگا، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے گا. مجھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں تو کبھی 2 مہینے اتفاق نہیں ہوتا نیوز بھی دیکھنے کا، لیکن مجھے جو ہے نیوز دیکھنے کا بہت شوق ہے. جب گھر پہ ہوتا ہوں اگر عموماً کیا ہوتا ہے کہ میں کھانے کے دوران نیوز لگا لیتا ہوں کہ چلیں ذرا کھانا بھی ہو جائے گا، نیوز بھی کانوں سے سن رہے ہیں، منہ سے کھا رہے ہیں. کوشش جتنی ہونی چاہیے ٹائم جتنا بچا سکیں، یہ نہیں کہ جتنا ہو سکے ٹائم ویسٹ کیا جائے. مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فرصت سے بہترین استفادہ کرتا ہے. تو اکثر اگر خدا نہ خاصا یہ نہیں کوئی ایسی بات کا دکھا دیں، افریقہ دکھا دیں، کچھ دکھا دیں کہ جہاں پہ کہ یہ بچے مر رہے ہیں، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے، یہ کیا جائے، اس کے بعد پہ کھانا نہیں کھایا جاتا. یہ نہ ہو کہ انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ انسان کسی پہ کوئی ظلم دیکھ لے اس کو پرواہ ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو. پاکستان والا حال نہ ہو. ان کو بتا دیتے ہیں اتنے آج 70 لوگ مر گئے. اچھا پچھلے تو ہفتے 150 لوگ مرے تھے. یہ نہ ہو کہ انسان بالکل اس کو لاپرواہی ہو جائے، اتنے لوگ مرتے دیکھے. البتہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، اتنے لوگ وہاں پہ قتل و غارت ہر روز ہو رہی ہے افغانستان میں، عراق میں، بحرین میں، پاکستان میں، کہ لوگ پھر ان کے یعنی عادی ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو عادت مت دو برائی سننے کی، غلط بات سننے کی. پہلی مرتبہ جب انسان کسی گناہ کو دیکھتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر بڑا برا اثر ہوتا ہے. دوسری مرتبہ میں وہ برا اثر کم ہو جاتا ہے، کرتے کرتے پھر انسان عادت بنا لیتا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عادت نہیں دیتا. امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جو آپ نے بہترین حدیث کہی ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں کہ شیطان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ مت دینا. شیطان کو دل و دماغ میں جگہ مت دینا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر دماغ میں گھس گیا تو پھر یہ انڈے بھی دے گا، بچے بھی دے گا، وسیع ہوتا چلا جائے گا. ایک کو نکالنا بڑا آسان ہے، جب یہ بڑھ جائیں گے تو خاندان کو نکالنا بڑا مشکل ہے. بہت اثر ہو رہا ہے، مجھے آج محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں پہ. حضرت علامت یہ ہے مومن کی کہ وہ انتہائی رحم دل ہوگا. کبھی بھی کسی بھی بات یا کہیں پہ بھی دیکھا خود غرضی نہیں ہوگی اس کے اندر، بے انتہا رحم دل. ائمہ علیہ السلام کی علامت یہ ہے بے انتہا، اور کسی دوسرے کا بھی حتیٰ دشمن تک کا احساس کرتے تھے. اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ دے دیجئے کچھ تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تو دشمن ہے، فوراً عطا کرتے تھے.
یا بڑا مشہور معروف ہے کہ حسین بن نمیر ملعون کا جہنمی ہے، تھا، ہے، اور ابھی جہنم میں سزا مل رہی ہوگی. اس کے باوجود بھی امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ سید سجاد میں پیاس سے مر رہا ہوں، تھوڑا پانی دیجئے. امام نے فوراً پانی دے دیا. فوراً پانی پیتے ہی دور جانے لگا، دوڑنے لگا. جب دور چلا گیا کہ اب میں امام سے فرار کر گیا، تو امام سے فرار نہیں کر سکتا کوئی بھی، عذاب الہی سے فرار نہیں کر سکتا. امام وہیں پہ چاہتے دعا بدعا وہیں پہ ختم ہو جاتا. جب دور پہنچا تو کہا سید سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام نے کہا ہاں میں پہچان گیا. کہا میں بتائیں کون ہوں؟ کہا میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر. کہا پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ کہا جب ہم تیرے مہمان تھے وہ تیرا کردار تھا، اس وقت تو میرا مہمان تھا، یہ میرا کردار ہے. پانی نہ مانگتا تو واجب القتل تھا. حضرت یہاں تک کہ سید سجاد ان ملعونوں کے متعلق جب حضرت مختار نے سر بھیجے نا، عمر سعد کا سر بھیجا اور کچھ اور سر آئے، تو کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام سجاد کبھی بھی خوشی نہیں مناتے تھے، پہلی مرتبہ مسکرائے. میں جب حضرت مسلم نے عقیل اور حضرت مختار کا بالکل پاس پاس روزے کوفہ میں، مسجد کوفہ کے ساتھ اندر سے ہی راستہ ہے، تو حضرت مسلم نے عقیل پہ اتنا گریہ ہو چکا تھا کہ میں سوچ رہا تھا جناب مختار پہ ہم رو پائیں گے کہ نہیں رو پائیں گے. لیکن یقین مانے 2 جملے ایسے تھے امام سجاد کے کہ اس کے بعد آنسو نہیں رک رہے تھے. کیا جناب سید سجاد نے جب دیکھا نا کہ حضرت مختار نے سر بھیجے تو پہلی مرتبہ مسکرائے واقعہ کربلا کے بعد، اور ایک جملہ کہا، وہ جو سر لے کے آیا تھا اسے کہا مختار سے کہو ہرملہ کا سر کب بھیجے گا. یعنی امام اشتیاق کا، شوق کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا جملہ جو امام کا کہا خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، اس نے بنی ہاشم کی مستورات جو واقع کربلا کے بعد کبھی گھر میں میٹھا نہیں بناتی تھی، کبھی اپنے بال نہیں سنوارتی تھی، اگر بال سنوارے تو مختار کے بدلہ لینے کے بعد بال سنوارے. بہت بڑا جملہ امام علیہ السلام کا. میں جب اس جملے کو سوچتا ہوں تو یقین مانے میری کیفیت بدل جاتی. امام معصوم کا اس حد تک اپنی محبت کا اظہار کرنا حضرت مختار کے لیے. یہ جو کربلا کے لیے بعض افراد جو بعض کا شبہات ذہن میں آتے ہیں، میں یہاں پہ جملہ کہتا چلوں، وہ افراد جو کربلا سے مصائب کے متعلق رونے کے اتنے فضائل سنتے ہیں کہ جو روئے گا اس کے لیے اتنی شفاعت ہے، اس کا اتنا رتبہ، اس کا اتنا درجہ، اس کا اتنا مقام ہے، اور جس نے واقعہ کربلا کے ظلم کا بدلہ لیا ہو، جس نے ان قاتلوں سے بدلہ لیا ہو سید الشہداء کے، رونے والوں کا جب اتنا مقام ہے، جس نے بدلہ لیا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو بات کا شبہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ حضرت مختار کا کیا مقام ہے کیا نہیں ہے. حضرات یہ رونے والوں کے جو اتنے فضائل فہرست ہے، یہ جو پوری کامل زیارات بھری ہوئی ہے زیارت کرنے والوں سے، رونے والوں پہ، زواروں کے اتنے، پوری کتاب ہے ابن قولوہ کی. اور جس نے بدلہ لیا ہو خون حسین کا، آپ سوچئے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. حضرت بے انتہا رحم دل، حتیٰ یہاں تک کہ جناب مختار کے لیے ملتا ہے جو بدلہ لے رہے ہیں، جب پوچھتے تھے ان ملعونوں سے، ان ظالموں سے، کہا بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا تھا، اگر کوئی جو بتاتا تھا نا جب جرم، تو خود جناب مختار کس شدت سے اونچی آواز سے گریہ فرماتے تھے. جب بدلہ لے رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار، ابھی قتل کرنا ہے، لیکن جب سنتے تھے کہ یہ ظلم کیا تو اس برے طریقے سے روتے تھے جیسے ایک بچہ روتا ہے. اور کئی مقامات میں ملتا ہے کہ بعض اوقات بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنا روئے ہیں کہ باقاعدہ ممبر سے گر گئے روتے روتے، اور لوگوں نے باقاعدہ ان کو پانی ڈال کے ہوش میں لائے جب جناب علیہ السلام کے مصائب سنے تھے جناب مختار نے. حضرت یہ علامت ہے مومن کی، اور کربلا سب سے بڑی ہمارے لیے اعانت ہے کہ جو پورے سال میں ہم لوگ جتنی بھی سختی دل میں پیدا ہو جائے، لیکن ہمیں محرم و صفر 2 مہینے ایسے ہیں جو کربلا ہمارا دل دوبارہ اس طرف چلا جاتا ہے جیسا ایک مومن کا دل ہونا چاہیے، دوبارہ نرم ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا علامت مومن یہ ہے نرم دل ہوگا، پتھر دل نہیں ہوگا. قساوت قلب کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، پتھر دل ہونے کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا، اور اب ویک ڈیز ہیں، ابھی چلتا رہیں گے. مجھے ہوتا ہے کہ ویک ڈیز ہیں، بہت سے نوجوان بھی، بچے بھی، لوگوں کو کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. مجھے پوری طرح سے لحاظ ہے، پوری طرح سے احساس ہے اس بات کا کہ لوگ بات کا دور دور سے بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے صرف اور صرف عقیدت ہے ذکر سید الشہداء، اس لیے لوگ آئے. حضرت میں ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رحم دلی کو فروغ دیا، قساوت قلب سے کہا کہ دور ہو جاؤ، پتھر دلی سے دور ہو جاؤ.
ابھی ایسا نہ ہو کہ احساس نہ ہو. اللہ یہاں تک کہ بہت سے ایسے گناہ جس کے سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں غفلت ایک ایسا گناہ ہے, غفلت, ہیڈلیسنس جیسے کہتے ہیں انگلش میں, نگلیکٹ کرنا, غفلت کرنا. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ سوتے ہیں یہ غفلت زیادہ کرتے ہیں. امین کا فرمان ہے, کہا زیادہ سونے والے افراد 10-12 گھنٹے 16 گھنٹے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدا پناہ دے. زندگی سونے کے لیے نہیں بنی, آرام زندگی کا ایک حصہ ہے. زیادہ سونے سے انسان کو زیادہ غفلت ہوتی ہے, اور غفلت سے انسان کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. جو غفلت زیادہ کرتا ہے, بھول چکے انتہا بات اس کو یہ انداز نہیں رہتا میں کس کو کیا کہہ رہا ہوں. غفلت نہ کریں کسی چیز سے. غفلت میں ذکر سید الشہداء سے غفلت انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. اہل بیت علیہ السلام سے غفلت, ان سے دوری انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ مسلسل ریمائنڈ کراتے رہیں, میں کسی خدا کا بندہ ہوں, کسی نبی کا ماننے والا ہوں, کسی امام کی ولایت کا قائل ہوں, امامت کا قائل. رحم دلی یہ وہیں سے حاصل ہوگی. حضرت امیر المومنین شجاع ترین انسان, غالب علی کل غالب, اسد اللہ الغالب ہیں. اسد اللہ تو حضرت حمزہ بھی ہیں, لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. ایسا اللہ کا شیر جو ہر ایک پہ غالب ہے. اب آپ آدمی سوچے, بڑے بڑے جنگجو گزرے دنیا کے اندر, لیکن جو جنگجو افراد تھے, جو لڑنے والے افراد تھے, چاہے مرہ بن قیس ہو, چاہے وہ چنگیز خان ہو, جو ان میں پھر رحم نہیں ہوتا. توجہ ہے میرے ساتھ لوگوں کی؟ افراد جو جنگجو ہوتے ہیں نا, جو لڑنے والے افراد ہوتے ہیں, میدان کا کہا یہ مرد میدان ہے, شجاع ہے, شجاعت کے ساتھ ایک قساوت قلب آنے لگتی ہے. وہ صرف مارنا جانتا ہے, قتل کرنا جانتا ہے, پھر اسے رحم نہیں آتا. لیکن ہم نے کائنات میں سب سے شجاع انسان کو دیکھا جو سب سے زیادہ رحم دل بھی تھا. اگر آپ ازداد کا مجموعہ دیکھنا چاہیں تو علی کی ذات ہے, اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے مظہر العجائب. محمد آزاد آزاد کا مجموعہ یعنی ضد ہے. ایک آدمی جو جنگجو ہے, شجاع ہے, دلیر ہے, اس کے لیے شجاعت چاہیے, سختی چاہیے, صلابت چاہیے. کہ جب فرماتے ہیں خود سے کہا کہ بیٹا کیسے جنگ کرو, تو کہا اپنے دانتوں کو بھینچ لو, آنکھوں کھول کے رکھو. یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا, مومن کے فضائل کے مناقب کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب میدان جنگ میں اپنے دشمن کو ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھ لیتے تھے تو پھر اس کا ویسے ہی آدھا دل ختم ہو جاتا تھا. آنکھیں ہمیں ان کی بہت بڑی بہت خوبصورت آنکھیں تھیں, اور میدان جنگ میں سرخ ہو جاتی تھیں. یعنی جو رسول خدا کی علامت بتائیے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ مزمل کی آخری آیت, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ نہایت سخت دل ہیں, لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں. اس کا سب سے بڑا مصداق امیر المومنین کی ذات گرامی. بے انتہا جب میدان میں اترتے تھے, جس کا دشمن کو اگر دیکھ لیتے تھے تو اس کا وہیں پہ پتا پانی ہو جاتا تھا. اکثر لوگ اسی جنگ میں فرار کر جاتے تھے, جنگ نہیں کر پاتے تھے, صرف دیکھنے پہ یہ عالم ہوتا تھا. کہا جاتا تھا وہی نگاہیں حضرت عباس کے پاس تھیں. جب دشمن کو دیکھتے تھے تو کوئی جنگ پہ تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس سے جنگ نہیں کر سکتا, میں اس سے نہیں لڑ سکتا. لیکن ایک مرتبہ جب اترتے تھے میدان جنگ سے باہر واپس آتے تھے تو کہا کسی بیوہ یتیم بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتے تھے. کسی کو روتا دیکھتے تھے خود رونے لگتے تھے. اکثر لوگ کہتے تھے یہ وہی علی وہ حیدر کرار یہ یہی ہے. اتنے نرم دل, کسی کا رونا برداشت نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں یعنی آزاد امیر المومنین کے اندر. جو پڑھنے والا ہوگا اسے جنگ نہیں آئے گی, جو جنگ کرنے والا ہوگا اسے پڑھنا نہیں آئے گا. لیکن امیر المومنین علم کا شہر علم کا دروازہ ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. جو ممبر پہ نظر آئے تو اس سے بڑا خطیب نظر نہ آئے, جو علم میں نظر آئے اس سے بڑا عالم نظر نہ آئے, جو میدان میں نظر آئے تو اس سے بڑا شجاع نظر نہ آئے, جو تلوار اٹھائے تو اس سے بڑا جنگجو نظر نہ آئے, جو رحم کرتا نظر آئے تو اس سے بڑا رحم دل کوئی نظر نہ آئے, جو عطا کرتا نظر آئے تو اس سے بڑا سخی کوئی نظر نہ آئے. جس صفت میں امیر المومنین کو دیکھیں گے اس میں آخری درجے پہ نظر آئیں گے علی ابن ابی طالب. یہ ہے ذات ہے, اس کو کہتے ہیں مظہر العجائب. یہ ہے مظہر العجائب. کبھی غور کیجیے الفاظ, ایک جو صفت ہے امیر المومنین کی,
اس سے انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا مقام کیا، عظمت کیا ہے۔ رحم دلی میں کوئی ثانی نہیں ہے امیر المومنین کا، یہاں تک کہ خود ہی فرماتے ہیں حتیٰ جانوروں سے بھی امیر المومنین نے بعض صفات بتائی ہیں جو سیکھنی چاہیے۔ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے، اور سنی اللہم صلی علی محمد وعلی، حتیٰ یہاں تک کہا تعلموا من الدیک خمسا، یہ جو مرغہ ہوتا ہے اس سے بھی 5 چیزیں سیکھو۔ الغیرہ، غیرت، کبھی اپنے ناموس کے پاس دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ الایثار، قربانی، دانا ملے گا کبھی اکیلا نہیں کھائے گا، سب گھر والوں کو جمع کر لے گا، سب کھاؤ آ کے، میں اکیلا نہیں کھاتا۔ الایقاظ فی اوقات الصلاۃ، ہر نماز کے وقت پہ جاگنا۔ حالانکہ امیر المومنین یعنی ہر جانور سے، پرندے، ہر چیز سے مثبت چیز کو لینا، یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا۔ وعلی محمد، یہاں تک کہ کہا کہ شہد کی مکھی سے اچھی صفت لو، کہا امام صادق کی روایت ہے، کہا کہ کیا کرتی ہے، حلال کھاتی ہے اور حلال ہی پیدا کرتی ہے، سارے پھلوں کا رس چوس لے گی، حلال صرف غذا کھائے گی، اور پھر شہد پیدا کرتی ہے، وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے، اور کہا مکھی کی صفات مت لو، پہنچ گئے ہوں گے ذرا، مکھی صفت کیا ہوتی ہے لوگ، مکھی صفت، مکھی جو ہے نا غلازت تو بیٹھی ٹھیک ہے، پورا جسم صاف ہوگا، پاک ہوگا، ایک زخم ہوگا کہیں، ایک تھوڑی سی گندگی وہیں پہ آ کے بیٹھے گی۔ پہنچ گئے ذرا، یعنی پورا جسم صاف ہے، ایک جگہ کوئی زخم ہے، وہ تلاش کر لیتی ہے کون سی برائی ہے۔ کچھ مکھی صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری اچھائیاں بھلا کے ایک برائی ہوگی بس وہ اسی برائی کو پکڑ لیں گے، اسے کہتے ہیں مکھی صفت۔ مکھی صفت مت بنو، شہد کی مکھی والی صفات پیدا کرو، اچھائیاں پیدا کرو۔ میری لاکھوں روپے قربان ہو جائیں ان اہل بیت کی ہستیوں پہ کہ جہاں پہ اس انداز سے صفات کو پیش کیا گیا کہ کوئی بھی اگر کافر کو بھی یہ بات بتائیں گے تو اس کے دل پہ ضرور اثر ہوگا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہمارے اقوال کو کفار کو سنا دو، جو ہمارے قول کو سن لے گا لازماً ہماری اتباع کرے گا۔ جو گہرائی، جو بلندی ان کے اقوال میں، مومن کی علامت میں سے رحم دل ہمارے ہر امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے۔ حضرات واقع کربلا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سبب قتل سید الشہداء یعنی جو روکنا، سب سے پہلا جو لشکر آیا وہ حضرت حر کا آیا، جنہوں نے روک لیا، جانے نہیں دیا، کربلا ہی میں روکا۔ میں ظواہر کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ظاہری دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ روک لیا، پانی بھی انہوں نے کہا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ دے۔ حضرت عباس نے کہا تھا نا جناب سید الشہداء سے، کہا اگر مولا اجازت دیجیے 1000 کا تو لشکر ہے، 1000 کا تو لشکر ہے۔ مولا نے کہا تھا نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا، یعنی کائنات میں یہ نہ لکھا جائے امام معصوم نے پہل کی تھی جنگ، نہیں پہل ہم نہیں کریں گے۔ سبب کون بنا پیاس کا؟ حضرت حر۔ لیکن اگر وہ بھی توبہ کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ جائیں، اگر ولایت اور امامت کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ جائیں، میری لاکھوں روح قربان حسین آپ کی عظمتوں پہ، اس کو جو سبب بنا آپ کے بچوں کی پیاس کا، اگر وہ بھی دل سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، مولا نے کہا جا میں نے معاف کیا، معاف ہی نہیں کیا۔ اب اگر بعد والے امام معصوم آئیں گے اور سید الشہداء کی زیارت پڑھیں گے تو وہ کہیں گے ان شہداء پہ سلام و سلام بھیجیں گے، صرف رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے۔ ہم ایسے گھرانے کے ماننے والے، ایسے اہل بیت کے ماننے والے۔ آئندہ دیکھیں کیا مقام ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کا۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا۔ اونچے آواز سے صلوات محمد وعلی محمد۔ حضرت میں اسلام کی وہ صفات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر ہوں، اور ہم اگر پیش کریں تو کوئی بھی کافر بھی دیکھے گا تو ان علامات کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں یہ اسلام مجھے قبول ہے۔ آیا ہم نے اتمام حجت کیا ہے کفار پہ کہ کافر دیکھے کہ ہاں یہ صفت اسلام کی مجھے پسند ہے، اور ایسی اسلام کے اندر کثرت سے چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو اگر کافر بھی دیکھے گا تو ضرور قبول کرے گا، اسے اپیل کرے گی چیز۔ وہ علامات ہمارے جو ائمہ علیہ السلام کی، حضرات لوگوں نے بندروں کی شکلیں دکھا دکھا کے لوگوں کو اپنے مذہب پہ لے گئے، نہیں ہندو مذہب میں دیکھ لیجیے، ہاتھی کی شکل ہے، بندر کی شکل ہے، سانپ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، گائے، سب کچھ دکھا دکھو کے وہ اپنے مذہب میں لے گئے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کی مسخ تصویر دکھائی ہے، اسلام کی ایسی ہستیوں کا پرچار کروایا، ایسے لوگ دکھائے ہیں
کہ جن کو اگر مسلمان بھی صحیح طرح سے سمجھ لے تو وہ اسلام چھوڑ جائے. لیکن کیونکہ اسلام کا پیغام اتنا بلند ہے کہ ان ہستیوں کو دکھا کے بھی لوگوں کو مسلمان کرتے چلے جا رہے ہیں. توجہ جاؤں گا سارے مجمع کی. اگر ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کا تعارف کروائیں تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو. ہمیں فخر ہے کہ علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہمارے امام ہیں. ان ہستیوں کا حضرات کا تعارف سے اتنا سے اگر ہو گیا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس دنیا میں رہے گا, کوئی امریکہ میں رہے گا جو مسلمان نہ ہو, اہل بیت کا ماننے والا نہ بنے. صرف 5 افراد ایسے چاہیے جو جناب سلمان جیسے ہوں, جناب مالک اشتر جیسے ہوں, جناب ابو ذر جیسے ہوں. یہ آپ کا ہیوسٹن اگر اگلے 8-10 سال کے اندر پورا کا پورا اہل بیت کے راستے پہ نہ آ جائے, صرف 10 افراد 5 افراد ایسے ہوں جیسے جناب سلمان فارسی, ایسے جیسے جناب مالک اشتر, جن کو دیکھنے کے بعد لوگ گرویدہ ہوں اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ اہل بیت علیہ السلام کا, یہ مجھے قبول ہے. وہ کردار, وہ ہستیاں پیش کی ہیں اہل بیت علیہ السلام نے, وہ افراد تربیت کی ہیں کہ ان کے تربیت کردہ افراد کے لیے خود امیر المومنین فرماتے ہیں حضرت مالک اشتر کے لیے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, صرف میں نے کہا یہی واقعہ سنا کہ پھر میں مسائل پہ. وہ جناب مالک اشتر کی ہستی جس کے لیے خود امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے, معاویہ ان کو زہر دے کے شہید کر دیتا ہے, تو خود سے فرماتے ہیں, کہا کہ جناب مالک اشتر کے لیے فرماتے ہیں, کہا کہ مالک اللہ اللہ مالک, کہا اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا اونچا پہاڑ ہوتا کہ کوئی پرندہ اس تک نہ پہنچ سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر مالک ایک پتھر ہوتا تو اتنا قیمتی, اتنا پریشس سٹون ہوتا, اتنا قیمتی پتھر ہوتا کہ وہ انمول ہوتا, پرائس لیس ہوتا, اس کی کوئی قیمت نہ لگا سکتا. یہ مولا کے ایک شیعہ کا مقام ہے کہ مالک کی یہ عظمت ہے. پھر مولا خود سے جناب مالک کے نہج البلاغہ کے کلمات قصار کرنے جا کے جناب مالک کے لیے کیا کچھ کہا. کون ہے جناب مالک؟ جس واقعے لیے میں نے آپ کو سارا مقدمہ بنایا. حضرات جناب مالک اشتر کو ایک آدمی, ان کا رنگ کم تھا, رنگ تھوڑا سیاہ تھا. اب عربوں میں تعصب بہت تھا, خدا نہ کرے کہ ہم میں تعصب ہو. ایک آدمی نے پتھر اٹھا اور پیشانی پہ مار دیا ان کے. کالا جا رہا ہے کوئی. جناب مالک نہایت شجاع تھے, بوڑھے, لیکن معاویہ خوف کھاتا تھا, نام سے کامتا تھا جناب مالک کے. پورے لشکر سے اکیلے لڑتے تھے. بوڑھے آدمی تھے, کمر کس لیتے تھے, اپنی پیشانی پہ ایک ان کی آنکھ جو ہے اس میں تیر لگ گیا تھا, وہ ضائع ہو گئی تھی, اس لیے اشتر کہا جاتا تھا. مالک ابن حارث نخعی الاشتر, بے انتہا شجاع, دلیر. اور وہ خود صفین کی جنگ کے آخر میں گرفتار کرنے والے تھے معاویہ کو. جب مولا نے کہا کہ واپس آ جاؤ, کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, مولا نہیں کہہ سکتے. دوسرے آدمی نے کہا کہ پھر ہاں جب 2 آدمی ہیں اس کا مطلب مولا نے کوئی پیغام بھیجا. کہ مولا صرف اتنی اجازت دے دیں, معاویہ کو قدموں میں لا کے پھینکوں گا. کہا مالک میری اپنی ہی فوج نے بغاوت کر دی, واپس آ جاؤ. وہی جو خوارج بنے بعد میں. پھر معاویہ نام سے کام کرتا, باہر خیمے سے باہر نہیں کر رہا تھا, ایسا نہ ہو مالک دیکھ لے مجھے. مولا کے شیعہ کا اتنا خوف ہے, مولا کا اپنا ہیبت کیا ہوگی. مالک اشتر نہایت امیر المومنین کے عاشق تھے. اگر مولا کہتے کہ یہیں پہ خودکشی کر لے, ان کی جرت نہیں تھی کہ مولا کی مخالفت کر دے. اس حد تک عاشق تھے امیر المومنین کے, انتہائی عاشق امیر المومنین کے. اور مولا نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کہا. یہ سب سے بڑا جملہ ہے جناب مالک اشتر کے لیے جو امیر المومنین کا مجھے ملتا ہے. کسی اور کے لیے ایسا جملہ نہیں ملتا, کسی اصحاب امیر المومنین نے کسی صحابی کے لیے نہیں ملتا جو جناب امیر المومنین نے کہا کان علی کما کنت لرسول اللہ, مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے. بہت بڑا جملہ, یہ جملے کو ضائع نہ کیجیے گا, بہت بڑا جملہ. کیوں کہ جس طرح سے میں رسول خدا کے لیے سپر بن کے کھڑا ہو جاتا, کسی کو اگر کوئی پتھر پھینکتا تھا میں اپنے سینے پہ لیتا تھا, اگر کوئی معذاللہ گستاخی کرتا تھا میں سامنے کھڑا ہوتا تھا, اسی طرح سے مالک میرے سامنے رہتا تھا. خبردار گستاخی مت کرنا, زبان کھینچ لوں گا. جناب مالک کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے, کہا مولا اس کو میں دیکھ لوں گا ابھی. جس طرح سے حضرت عباس جناب سید الشہداء کے لیے کھڑے رہتے تھے. مجھے خاندان اہل بیت کے بعد, اہل بیت علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد جناب زینب, جناب عباس, ان سب ہستیوں کے بعد 2 شخصیات بے انتہا متاثر کرتی ہیں. میں بے انتہا متاثر ان سے خاندان اہل بیت. ایک جناب مالک اشتر, دوسرے جناب مختار. ان 2 ہستیاں ان کی اہل بیت علیہ السلام کے بعد مثال نہیں ملتی. یہ حضرت مالک اشتر, بے انتہا عظمت ہے ان کی, بہت مقام. جس واقعے کے لیے میں نے جو زحمت دی آپ کو,
یہ تعارف کروانا تاکہ اندازہ ہو کیا مقام ہے ان کا. وہ مالک اس طرح ایک آدمی نے اٹھا پتھر مار دیا ان کی پیشانی پہ لگا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اور چلے گئے. ساتھ والے نے کہا تم نے کسے پتھر مارا جانتے ہو؟ کہا کوئی کالا تھا. وہ عرب تھا, وہ اپنے آپ کو اشرف سمجھ رہا تھا, کالے کو کوفے میں رہنے کا حق نہیں ہے, اس نے اٹھا کے پتھر مار دیا. اس نے کہا نہیں یہ کالا نہیں تھا, یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. اس نے کہا وہ مجھے اندازہ نہیں تھا, ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لشکر لینے گئے, فوج لینے گئے, پھر میری پٹائی ہوگی. اب تو پٹائی کے خوف سے وہ تلاش کرنے لگے, ہم میرا ساتھ دو, ان کو تلاش کریں, میں معافی مانگ لوں جلدی سے. جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے. کبھی اس طرح سے ایک آدمی دیکھا پیشانی پہ زخم ہوگا, اس طرح کا حلیہ تھا, یہ لباس پہن رکھا تھا, رنگ سیاہ تھا. انہوں نے کہا ہاں اس مسجد میں گئے, دیکھا مسجد کوفہ کے باہر ان کے جوتے رکھے ہوئے ہیں, انتظار کرنے لگے کبھی باہر آئیں گے. جیسے ہی جناب مالک کے اشترا قدموں میں گر گیا, کہا مجھے معاف کر دیجئے, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. یعنی دنیاوی منصب کی بات کر رہا ہے کہ آپ, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سپہ سالار ہیں لشکر کے, امیر المومنین کے. دنیاوی آخرت کا نہیں, یہ نہیں کہ امیر المومنین سے قریب ہے, ایمان نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کون ہیں. کہا میں ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے معافی مانگ کے آ رہا ہوں. میں خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے آ رہا ہوں کہ پروردگارا اسے معلوم نہیں کہ میرا مقام کیا ہے, اسے معاف کر دے. وہ اخروی مقام کے حساب سے پیش کر رہے تھے. کہا پروردگارا اسے معاف کر دے, اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اس نے مجھے پتھر مار دیا. یہ ہے جناب مالک کی عظمت. جب امیر کا غلام ایسا ہو تو مولا کیسے ہوں گے. میں نے پورا آپ کو کہا نا, رأفت, رحم دلی, ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے, رحم دل ہوگا مومن. اللہ تعالیٰ ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب حر سے متعلق کچھ مصائب کے جملے. لائٹوں کو رہنے دیجیے گا, شام غریبہ میں جب آف ہوتی ہوں تو بس وہ ٹھیک لگتا ہے. میں عادی بھی نہیں ہوں, ویسے بھی ہمارے ہاں مرسوم نہیں. اللہ جناب حر ایک ایسی ہستی جن کے لیے بعض اوقات تاریخ میں اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں یہ حامی تھے, باغی تھے. اب سے تقریباً 500 سال پہلے, 450 سال پہلے, 500 سال پہلے, شاہ اسماعیل صفوی, ایران کا ایک بادشاہ تھا. شاہ عباس صفوی نے جس نے یہ سونے کی گنبد بنوایا امام علیہ السلام کی, اس کے بعد جو دور ہے شاہ اسماعیل صفوی اس کا دھارن پوتا ہے. شاہ اسماعیل صفوی ایک مرتبہ زیارت کے لیے گیا کربلا. کہ یہ اتنے دور کیوں ہے جناب حر کی کافی دور ہے جو عراق جا چکے ہیں, خدا نصیب فرمائے سب کو انشاءاللہ. بہترین وقت جو ہے وہ 40 ہی ہوتا. بہرحال آ رہے ہیں آپ کے بھی زیارات کے قافلے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جو جائے گا دعا میں یاد رکھیں ہمیں بھی انشاءاللہ. تو کافی دور تھا جناب حر کا. کہا بھائی شہداء کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کی, حضرت عباس کی زیارت کی, گنج شہداء کی زیارت, سب جگہ گئے. کہا بھائی اور کون کرنے کا, بھی ایک شہید ہے کافی دور ہیں. کیا نام ہے؟ حر. آئے حضرت حر کی زیارت کے لیے. کہا یہ اتنی دور کیوں ہے؟ کہا یہ دور آ گئے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ جیسے باغی تھے اس لیے یہاں پہ نہیں دفنایا, کچھ لوگ ان کو دور لے آئے, ان کے قبیلے والے وہ اٹھا کے ان کو لے آئے تھے وہاں. کہا کچھ لوگ ابھی بھی ان کے متعلق شک کرتے ہیں یہ شہداء کربلا میں ہیں یا باغی ہیں کچھ. تو شاہ اسماعیل صفوی نے, سید نعمت اللہ جزائری نے جو علامہ مجلسی کے داماد بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کی کتابیں بہت سی, الانوار النعمانیہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے, الانوار النعمانیہ, اس میں یہ واقعہ لکھا, میں نے وہیں بھی پڑھا. فرماتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں, اگر اختلاف ہے حر پہ تو قبر کھود لو, بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر شہداء کربلا میں ہے تو جسم تازہ ہوگا, جسد بتا دے گا, ان کا جسم بتا دے گا کہ شہداء کربلا میں ہیں. لیکن اگر شہداء کربلا میں نہیں ہیں تو گل سڑ چکے ہوں گے, معاذ اللہ, ختم ہو چکے ہوں گے. لوگوں نے کہا نہیں شہداء کربلا میں ہیں, علماء نے بہت روکا, کہا نہیں توہین ہوگی, جائز نہیں ہے. کہا نہیں قبر کھود دو. مزدور لگایا, قبر کو کھود دیا گیا. شاہ اسماعیل صفوی نے کہا میں خود دیکھنے کے لیے آؤں گا, اگر معاذ اللہ کوئی قبر کے آثار ایسے ہوئے کہ جیسے یہ شہداء کربلا میں نہیں ہے تو میں یہ قبر گروا دوں گا, اور اگر میں نے دیکھا کہ یہ واقعاً شہداء کربلا میں ہیں تو یہاں پہ میں روضہ تعمیر کرواؤں گا. ایک مرتبہ قبر کو کھودا گیا, دیکھا کہ جب قبر کھلی ہے, ابھی جسد کو نہیں دیکھا, ایک مرتبہ قبر سے یہ ایسی خوشبو آنے لگی جیسے دنیا میں نہیں ہوتی. یہ خوشبو وہاں سے اٹھی. شاہ اسماعیل صفوی آگے کیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے. ایک مرتبہ جسد کو نکالا, کہا یہ حضرت حر کا جسد کا زخم تھے. کہا بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم پہ تازہ خون ہے. محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 900 سال ہو چکے یا 800 سال, یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ 800 ساڑھے 800 سال ہو چکے.
ایک مرتبہ شاہ اسماعیل صفی، جو آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، ایک مرتبہ شاہ اسماعیل صفی نے ایک رومال دیکھا جو ان کی پیشانی پہ بنا تھا. کہا یہ رومال کیسا ہے؟ کہا ہمارے یہاں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت حر نے امام حسین کا ساتھ جناب سیدہ کی وجہ سے دیا تھا. سن رکھا نا آپ نے کہ جناب حر نے جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا تھا، تو مولا کو بڑا جلال آیا اور کہا کہ سکلت کو امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کہا حسین اگر کسی نے میری ماں سے متعلق مجھے بد دعا دی ہوتی میں یہی جملہ دہرا دیتا، لیکن میں نے سوچا آپ کی ماں زہرا ہے، میری جرت نہیں ہوتی کہ میں آپ سے متعلق ہوں. بہت سے علماء نے بحث کی کہ سید الشہداء نے جملہ کیوں کہا جب جانتے تھے اپنے علم امامت سے کہ کل میری طرف آ جائے گا، شہداء کربلا میں ہوگا، کیوں کہا؟ علماء نے یہی جواب لکھا ہے، کہا کیونکہ مولا چاہتے تھے کہ حر کے ذہن میں جناب سیدہ کا تصور آئے. کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، فوراً کہا کہ حسین میں نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں زہرا ہے. وہ 2 محرم کو سوچنا شروع کیا حضرت حر نے، کہا زہرا، حر زہرا کے بیٹے کو قتل کرے گا، زہرا کا. وہ 2 محرم سے سوچنا شروع کیا، 9 محرم کو توبہ کر کے اس طرف آ گئے. حسین آپ کی عصمتوں کو سلام کے ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور کیا، وہ اس طرف سے اس طرف آ گئے. تو اب یہ جملہ کا شاہ اسماعیل صفی سے کہا کہ حر کے لیے ملتا ہے کہ وہ جناب سیدہ کی وجہ سے حسین کا ساتھ دینے آئے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی نا، جب ان کو زخم لگے گرے، تو کہا حر انت حر کما سمت کا امک، حر تو ویسا ہی حر ہے، ویسا ہی آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. پھر ایک مرتبہ اپنا رومال نکالا، کہا حر یہ میری ماں نے مجھے رومال دیا تھا. اللہ اکبر، بہت مصائب ہے، بہت سخت. کہا حر یہ رومال میری ماں نے مجھے دیا تھا، یہ میں تجھے دیتا ہوں. ایک مرتبہ وہ رومال نکالا اور جناب سید الشہداء نے حضرت حر کی پیشانی پہ باندھا، کیونکہ زخم تھا پیشانی پہ، تیر لگا تھا، باندھا. بس وہ رومال باندھنا تھا کہ وہ رومال اسی کے ساتھ دفنایا گیا. تو شاہ اسماعیل صفی نے کہا اچھا یہ وہ رومال ہے جو جناب سیدہ نے دیا تھا، یہ رومال اتار کے مجھے دے دو، میں تبرکن رکھنا چاہوں گا، میری قبر میں جائے گا، میری شفاعت کا باعث بنے گا. ایک مرتبہ وہ رومال کھولا گیا، جیسے ہی رومال کو کھولا ایک مرتبہ پیشانی سے دوبارہ تازہ خون بہنے لگا. بس خون کا بہنا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ دوبارہ خون بہنے لگا. کہا یہ میرا رومال باندھو، یہ رومال میرا ہے، یہ حر کی پیشانی پہ باندھو، وہ رومال مجھے دے دو. بس جیسے ہی وہ رومال باندھا کہ نہیں، خون نہیں رک رہا، کیا دفنا دو، بعد میں رک جائے گا. یہاں تک کہ سید احمد اللہ جزائری نے لکھا کہ قبر کو بند کر دیا گیا. یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں، 450 سال 400 سال پہلی بات ہے، 1000 سال پرانی بات نہیں ہے. ابھی بہت سے لوگوں نے دیکھا جو زائرین تھے اس وقت، کہا کہ قبر سے باہر خون آنے لگا ہے. اگلے دن باقاعدہ قبر سے باہر خون آ رہا ہے. دوبارہ پہنچا کہ ہاں واقعا، کہ اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء کو برداشت نہیں ہے کہ وہ رومال جو انہوں نے حر کو دیا ہے وہ میں لے لوں. کہ دوبارہ قبر کو کھودا، وہی رومال دوبارہ جیسے ہی وہ رومال باندھا وہیں پہ خون رک گیا. کہا سید الشہداء نے حر کو عطا کیا تھا، کہا وہیں پہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک روضہ بنے گا، میں تعمیر کرواؤں گا. یہ حر واقعا سید الشہداء کا ماننے والا تھا. ایک اتنا بڑا گنہگار ہو جو حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال دے، پانی بند کروا دے، خیمے اکھڑوا دے، سب کو دور کر دے، لیکن ایک مرتبہ جب دل سے توبہ کرے گا مولا مجھے معاف کر دینا. یہ جو مجھے سکینہ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے، یہ جو بچیاں کہتی ہیں کہ العطاش العطاش، پیاس، یہ جو پیاس کی آواز آتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. بس ایک مرتبہ جناب حر نے کیا کیا، توبہ کی. جب رات تھی، شب عاشور تھی، تو توبہ کرتے ہوئے چلے اور اپنے جب خیمے سے نکلے عمر سعد سے جب سوال کیا نا، کہا کہ اے عمر سعد کیا واقعا تو قتل کرے گا حسین کو؟ کہا کل تو ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہوں گے. بس حضرت حر سے برداشت نہ ہو، خیمے سے نکلے. جیسے ہی نکلے تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ حر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سمجھا کہ حملہ کرنے جا رہے ہیں رات کے وقت. کہا کہ میں اس طرف دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی ایمان لائے، فوراً تقیہ آ گیا کہ میں اپنی جان کو ضائع نہیں کروں گا کہ مجھے یہاں پہ قتل کر دیں. جب تک کہ مولا سے ضمانت نہیں لے لیتا تب تک میری شہادت نہیں ہے. چلے، بیٹے نے آواز دی. بیٹے کا نام تھا علی بن حر. اور میں نے خود مقاتل میں دیکھا، سوگنامہ آل محمد میں اور مختلف مقاتل میں جملے ہیں کہ 4 افراد چلے. حضرت حر چلے، ان کا بھائی، ان کا غلام اور بیٹا، 4 افراد چلے. بیٹے نے آواز دی، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس طرف جہنم ہے، حسین کی طرف جنت ہے. میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا جب جنت میں جا رہے ہیں تو اکیلے مت جائیے، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے. کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا چل میرے ساتھ چل. بھائی نے آواز دی، کہا میں بھی چلوں؟ کہا ہاں اگر چلنا چاہتے ہو چلو. غلام نے کہا آقا جب تک دنیا میں تھے تو ساتھ رکھا، جب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو.
کہ اگر تجھے توفیق ہے تو بھی چل، سب ساتھ چلے. ایک مرتبہ بیٹے کو آواز دی، کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. ان ہاتھوں نے گستاخی کی تھی، حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، ہاتھ بندھوائے. پھر ایک مرتبہ آواز دی، کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. ان نگاہوں نے حسین کو جسارت کر کے دیکھا تھا، میں نے گستاخی کی تھی، حسین کی طرف نگاہیں بلند کی تھی. ایک مرتبہ آنکھوں پہ پٹی بندھوائی. حضرات یہ رحم دلی اگر نہ ہوتی تو کبھی حر کی توبہ نہ ہوتی، کبھی بھی صرف نہ آتے. آنکھوں پہ پٹی بندھوائی. ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی، کہا بابا سامنے سے عباس ابن علی آ رہے ہیں. کہا کہ آقا سے کہہ دو، عباس سے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں توبہ کے لیے آ رہے ہیں. کیونکہ جانتے تھے جناب عباس کو اس بات کا بڑا قلق تھا، اس بات کا بڑا جلال تھا کہ ہمیں روکا گیا ہے پانی سے. کہا کہ عباس ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. اور عظمتوں پہ سلام ہوں آپ کی، جناب عباس آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں. بس استقبال کے جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. استقبال کی اچھا ہاں. کہا جناب سید الشہداء نے عباس علی اکبر حر کی آنکھوں کی پٹی کو کھول دو. بس ایک مرتبہ وہ پٹی کو کھولنا تھا، ہاتھوں کو کھولنا تھا. جناب حر نے پھر نگاہوں پہ جناب سید الشہداء کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، ایک مرتبہ قدموں میں گرے، فوراً قدموں کے بوسے دینے لگے. کہا مولا حلی من توبہ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اے حر تجھے میری ماں زہرا نے معاف کیا. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب حر کثرت سے بہت شدت سے رونے لگے، بہت روئے. کہا کہ مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا، میری توبہ قبول کی ہے نا، تو پھر سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا جنگ کی. سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں میدان میں جنگ کے لیے. کہا حر تو ہمارا مہمان ہے، ہمارے خیمے میں اتنا پانی نہ ہو سکا تجھے پلا سکتے. حر مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب تیرے دینے کے لیے. کہا مولا میں جانتا ہوں یہ شدت پیاس یہ میری وجہ سے ہے، اب یہ مت تو ہرائیے گا کہ خدمت کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میری وجہ سے پیاس ہے. یہ آپ کے بچوں کی جو آواز ہے العطش پیاس پیاس کی آواز یہ میری وجہ سے. کہا اور اجازت ہے. کہا مولا ایک جملہ جو میں نے سوگنامہ محمد میں ریاض القدس میں جملہ ہے. کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. بڑے بڑے سخت جملے مصاحب کے. کہا مولا اجازت دیجیے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. کہا اور اجازت ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، صبح عاشور تھی، اپنے سر پہ خول پہنا، اپنی زرہ کو پہننے کے بعد تلوار کو رکھا اور گھوڑے پہ سوار اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں پہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم تھی، ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ آواز ہی کہا کہ اے عصمت و طہارت کی پروردہ بیوی ہو، اے رسالت میں آپ کی نواسی ہو، اے زہرا کی بیٹی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے بھائی کو یہاں تک پہنچا دیا. اے بیوی اور روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کرنا. یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم رونے لگی. جب بیویوں کا گریہ سنا تو جناب حر اور زیادہ روئے، گھوڑے سے اترے، سر سے خول کو اتارا، ایک مرتبہ سر میں خاک ڈالنے لگے. کہ پروردگارا مجھے معاف فرمان، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو دوبارہ رلایا ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے آواز دی، کہا حر ہم نے تجھے معاف کیا، حر ہم اپنی ماں زہرا سے کہیں گے کہ حر نے ہمارے بھائی کا ساتھ دیا تھا. بڑا گریہ کیا جناب حر نے. ایک مرتبہ چلے میدان میں چلے. حضرات بس دو جملے ختم کر دیا میں نے مسائل. چلے جناب حر، پہلے اپنے غلام سے کہا جا کے تو جنگ کر، پھر بھائی سے کہا، پھر بیٹے سے کہا علی جاؤ جا کے بیٹا جنگ کرو، میں چاہتا ہوں کہ سب شہید ہوں. ایک مرتبہ بیٹا جناب حر کا آگے بڑھا، حملہ کیا، کچھ دیر جنگ کی، جب زمین پہ گرا تو آواز کہا بابا میری مدد کو آؤ. جیسے ہی جناب حر پہنچے تو دیکھا کہ سید الشہداء پہلے سے موجود ہیں. سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا جناب سید الشہداء نے. کہا مولا کیوں آپ نے زحمت کی غلام کے بیٹے کے پاس آنے کی، مولا آپ اپنے وہیں پہ بیٹھے رہتے. کہا حر جوان بیٹے کا معاملہ ہے، بوڑھا باپ کبھی جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا. حر اسی لیے میں پہلے آ گیا. لیکن جب ایک مرتبہ عصر عاشور سے پہلے جناب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے، اس وقت کوئی امام حسین سے نہیں کہتا مولا جوان بیٹے کا معاملہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس میں نے مسائل تمام کر دیے. آئیں سر دو جملے دعا کے میں پیش کروں گا، واسطہ دوں گا. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں گے. پروردگارا اس لہجے کا واسطہ دوں گا، اس وقت کا واسطہ دوں گا جب یہ قافلہ اسیروں کا، بیویوں کا قافلہ کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوا. کوفے میں رکتا ہوا شام جانا تھا.
جب ایک مرتبہ روانہ ہوا تو جس طرح سے یہ قافلہ چلا، ماؤں کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے تھے. روایت کے الفاظ ہیں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کو پکڑ رکھا تھا. بچوں نے ماؤں کی گردن اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ چل رہے ہیں. جب کوئی بچہ تھک جاتا تھا ہاتھ چھوٹتے تھے، اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرتا تھا. روایت کے الفاظ ہے وہیں سے گرتا تھا، بعض اوقات پچھلے اونٹوں کے پاؤں میں آ جاتا تھا. مائیں تڑپتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، ہائے میری گود اجڑ گئی. نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب ایک بچی 4 برس کی یتیمہ بچی پشت ناقہ سے زمین پہ گری، پروردگارہ اس بچی کے گرنے کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. میں پیش کروں گا، 2 جملے پیش کروں گا. پروردگارہ کیسا لحظہ ہے، بس بچی کا گرنا تھا. ایک مرتبہ وہ سر جو ایک نیزے پہ بلند تھا، قرآن پڑھتا جا رہا تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا. راز القدس کی روایت ہے جب ایک مرتبہ رکا تو آواز دی. مقتل شیخ الرئیس میں نے خود پڑھا یہ جملہ. ایک مرتبہ آواز دی، خولی نے یا شمر نے کہا کہ قیدی جناب سید سجاد سے کہا کہ تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، پوچھو کیا بات ہے. کہا بابا میری کمر میں طاقت نہیں ہے اور تازیانے برداشت ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ سجاد میری بیٹی جب تک نہیں آئے گی یہ سر آگے نہیں بڑھے گا. مقتل شیخ الرئیس میں شیخ عباس کرمانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ کہا جناب سید سجاد سے کہا کہ قیدی اپنی پھپھی کی رسیاں کھول دو، کہو کہ جا کے تمہاری بہن کو تلاش کریں. پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جو شام کے راستے میں ایک بچی کو پکارتی جا رہی ہے اور بلاتی جا رہی، سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں گری ہو. اچانک ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی بیٹھی ہیں، بچی کو گود میں لے رکھا ہے، نہ جانے کس طرح سے سلا رہی ہیں. کہا کہ جیسے ہی دیکھا کہ بی بی یہ تمہاری بھتیجی یہاں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ لاؤ میری اس یتیمہ بھتیجی کو مجھے دے دو، میرے بھیا کا سر آگے نہیں بڑھتا. بچی کو گود میں لیا، جیسے ہی چلی ایک مرتبہ رک کے پیچھے مڑ کے کہا بی بی روز قیامت میں اپنی ماں زہرا سے آپ جزا دلاؤں گی، میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بچی ہے. ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی، زینب پہچانا نہیں، زینب میں زہرا ہوں. پروردگارہ مقتل شیخ الرئیس کی اس روایت کا واسطہ، جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ، شام میں چلنے کا واسطہ، صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ان کو گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں سب کے جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں قرضوں کا ادا فرما. اس مرکز کو دنیا راجکن ترقی عنایت فرما. حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا بحرین کے مومنین کو آزادی عنایت فرما، دشمنان اہل بیت کو نصف نابود فرما، طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ان ہاتھوں کا جو بلند ہے، ان آنکھوں کا واسطہ جن میں آنسو ہیں، پروردگارہ کسی ہاتھ کو خالی نہ لوٹا، کسی آنکھ کی آنسو کو ضائع نہ فرما. سب آنسو کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین.